नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 17, हाँ 16 देख चुके, 17। तो यहाँ पर जो आयत नंबर 11 से स्टार्ट हुआ है, तो ये आयतें जो वलीद बिन मुगीरा है उसके ताल्लुक से ये आयतें नाजिल हुई हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि कुरान क़यामत तक के लिए है, तो जो भी इस तरह का किरदार रखता है या ऐसा अखलाक रखता है, उन तमाम के लिए ये फिर अप्लाई होती है, ठीक है। तो वो खुद को क्या कहता था? हुँ, वो खुद को वहीद बिन वहीद कहता था। वहीद यानी अकेला। वो अपने माँ-बाप का भी अकेला बेटा था, हाँ, और उसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी थी। उसकी जायदाद बहुत थी, बेटे बहुत थे, सरदार भी था, तो वो अपने आप को क्या कहता था? वहीद। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे और इसको यानी ये वहीद को छोड़ दो, ठीक है? मैं इसको अकेला पैदा किया हूँ और फिर इसको क्या-क्या नेमत दिया हूँ, वजअलतु लहू मालन ममदूदा व बनीना शुहूदा व महदतु लहू तमहीदा सुम्मा यतमउ अन अज़ीदा। इतना सब कुछ देने के बावजूद फिर भी वो क्या करता है? तमा रखता है, वो लालची है और ज़्यादा की उम्मीद करता है कि मैं उसको ज़्यादा दूँ, मज़ीद दूँ। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कल्ला, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। इन्नहु काना लिआयातिना अनीदा। वो क्या करता था? हमारी आयात के साथ वो इनाद रखता था, दुश्मनी रखता था, ठीक है? मुखालिफत करता था। इनाद जानने के बावजूद क्या करना? हक़ का इनकार करना। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सउरहिकुहु सऊदा, स अनक़रीब, उरहिकुहु मैं चढ़ाऊँगा उसको। रहक़ा के मीनिंग क्या होते हैं? चढ़ाना, छा जाना के आते हैं। यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहे हैं? चढ़ाना, ठीक है? तो मैं चढ़ाऊँगा उसको कहाँ पर? सऊदा, कठिन चढ़ाई पे, यानी मुश्किल चढ़ाई की जगह पर मैं उसको चढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इससे पहले भी देखिए सऊद का वर्ड आया था, राइट? कहाँ पर पढ़े थे हम? अज़ाबन सआदा, सूरह जिन में। तो सआदा के मीनिंग क्या होते हैं? सख्त और मशक्कत वाला अज़ाब, अज़ाबन सआदा, ठीक है? और सऊद के माने चढ़ने के आते हैं। तो ये भी मैं आपको बताई थी कि जहन्नम में एक पहाड़ है, जिस पर जहन्नमियों को चढ़ने के लिए कहा जाएगा और वो कैसा होगा? अमलस होगा, चिकना होगा। बार-बार ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे स्लिप हो जाएँगे, चढ़ेंगे, गिर जाएँगे, ठीक है? और नीचे भी कोई ग्राउंड नहीं है, अज़ाब है नीचे, ठीक है? तो रहा के वैसे माने क्या आते हैं? एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर इस तरह छा जाना कि दूसरी जो चीज़ है वो बिल्कुल छुप जाए, दब जाए, ठीक है? ये असल उसके माने आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग है कि ऊपर चढ़ जाना, ठीक है? तो उसको ऐसे अज़ाब में हम चढ़ाएँगे, जो क्या होगा? सऊदा, बहुत ही मुश्किल चढ़ना होगा, ठीक है? एक सख्त चढ़ाई में हम उसको मुब्तला करेंगे। अब क्या होगा फिर? वो चढ़ नहीं सकेगा, फिसल कर नीचे गिरेगा, फिर चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर गिर पड़ेगा। अब आप सोचिए कितनी तकलीफ़ और मशक्कत वाला ये काम है। जहन्नुम का अज़ाब अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ-साथ ये मुसलसिल ऊपर चढ़ने की और गिरने की अज़ियत। तो वो किस कदर एक सख्त अज़ाब है। इसीलिए फरमाया सउरहिकुहु सऊदा। दुनिया में ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता था ना, बुलंदियों को छूने का दावा करता था। तो क़यामत के दिन भी उसको क्या कहा गया है? ज़रा बुलंदी पर चढ़ो, वो चोटी पर चढ़कर दिखाओ और वो चढ़ना चाहेगा। क्यों चढ़ना चाहेगा? क्योंकि दुनिया में खुद को दूसरों से बड़ा समझता था और वहाँ भी सबसे ऊँचा होने की कोशिश करेगा, लेकिन चढ़ नहीं सकेगा, राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सउरहिकुहु सऊदा। फिर आगे इन्नहु फक्करा व कद्दरा। इन्नहु बेशक वो फक्करा सोचा, उसने सोचा, व कद्दरा और अंदाज़ा लगाया। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की, अंदाज़ा लगाया, गौर-फ़िक्र किया। ये कब की बात है? ये जैसे कि मैं आपको वाक़या बताई हूँ ना कि जब लोग उसके पास जमा हुए, हुँ, आपस में मशवरा करने लगे कि अब बाहर से जो हाजी आएँगे, तो उनको हम
کیا بات کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون سی بات ہم مشہور کر دیں گے؟ اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں، ایمان نہ لائیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں وہ پھیلے گا نہیں۔ تو اس نے کیا کیا پھر؟ ہم، اس نے یہ کہا کہ اچھا مجھے سوچنے دو، فکرا، تفکر سے ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے سوچنے دو، اور پھر بہت فخر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ پھر کیا کرنے لگا؟ قدرا، اندازے لگانے لگا، ٹھیک ہے؟ غور و فکر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پس مارا جائے، کیفا کس طرح، قدرا اس نے اندازہ لگایا، کیسے اس نے اندازے لگائے۔ اب یہاں پہ قتیلہ جو ہے نا، یہ اس کے جو اصل معنی ہے نا، قتل کیا گیا، وہ معنی یہاں پر استعمال نہیں ہوئے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک بددعائی کلمات ہے، یعنی سخت ملامت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کیسا اندازہ لگا رہا ہے، کیسے باتیں گھڑ رہا ہے، کس طرح سے ایک ایکٹنگ کر رہا ہے، بناوٹی ایک ڈرامہ رچا رہا ہے۔ کس چیز پر وہ غور و فکر کر رہا تھا؟ وہ اس بات پر غور و فکر کر رہا تھا کہ قرآن میں سے کہاں سے کون سی بات نکالی جائے، جس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کلام جو ہے نا، یہ مؤثر کلام نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے۔ تو اس کی جو غور و فکر تھی وہ کس چیز پر تھی؟ حق کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ قرآن میں نکتہ چینی کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں عیب تلاش کرنے کے لیے یہ تفکر کر رہا تھا، لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، دوبارہ پھر وہ مارا جائے، کیسا اندازہ اس نے لگایا، ٹھیک ہے؟ تو قدرہ کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں بڑی رائے قائم کرنا، یہ میننگ ہے، خود ساختہ اندازے لگانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی بات گھڑ رہا تھا اپنے سے ہی، تو کہا گیا کہ قتلا، مارا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم نظرا، پھر اس نے دیکھا، ہم، کیا دیکھا؟ یعنی دوبارہ غور کیا، دوبارہ اس کو دیکھا، مزید سوچ بچار کے ساتھ کہ کس طرح سے اس کو پیش کیا جائے۔ ذرا آپ نا وہ سین پورا امیجن کریے، ٹھیک ہے؟ اب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے ہیں، اور پھر اب وہ سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ ایسے سمجھیے پوری مجلس میں ایسے ٹہل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ غور و فکر کر رہا ہے کیا کہیں گے حاجیوں کو، کس طرح سے لوگ سین کریں گے، رائٹ؟ تو قدرا، اندازے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ثم نظرا، پھر سوچ رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم عبس و بصرا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، تیوری چڑھائی یعنی پیشانی سکیڑی، اور بسرا منہ بنانا رہتا نا، ویسا اس نے منہ بنایا۔ اب آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کتنا اس کا جو چہرے کا ایکسپریشن ہے، اس کا جو سٹائل ہے، ہر ایک کی ڈیٹیل دے رہے ہیں، اس کے بعد گھڑنے کا انداز، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز، وہ کس طرح سے مجلس میں باتیں کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسا شخص جو انتہائی مالدار ہے، قوم کا سردار ہے، پڑھا لکھا ہے، اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں مشورے کے لیے، کیونکہ جو عام لوگ تھے وہ اس کو بہت اہمیت دیتے تھے نا، اس کی رائے کی قدر کرتے تھے۔ اب وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے سامنے طرح طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ سب کی باتوں کو رد کرتا ہے، یعنی کہ تم جو کہہ رہے ہو نا وہ سب بیکار ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ ایک خاص انداز میں، ایک خاص اسٹائل میں لوگوں پر حقارت کی نظر ڈالتا ہے، یعنی تم لوگ غلط رائے دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ایک دم فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ منہ بسورتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے۔ ابسا جو ہوتا ہے نا، یہ جو دونوں آنکھوں کے درمیان جو ماتھے پر ہوتا ہے نا، بل ڈالنا بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ابسا، تیوری چڑھانا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو بل آ جاتے ہیں نا دو آنکھوں کے درمیان، پیشانی پر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب بہت غور و فکر کر رہا ہے، بہت سوچ رہا ہے،
اور बसरा क्या है? मुँह बसोरना। उर्दू में बोलते हैं ना, मुँह बसोर रहे हैं, ठीक है? यानी लोगों को हक़ीर और बेवकूफ़ समझ के क्या कर रहा है? सख्त अकड़ दिखा रहा है, मुँह बना रहा है। उसी स्टाइल में गौर व फ़िक्र कर रहा है। सुम्मा अबसा व बसरा। फिर क्या करता है? सुम्मा अदबरा वस्तकबरा। फिर अदबरा वो पलटा, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। अदबरा दुब्र से है, पीठ फेरना, ठीक है? फिर उसने पीठ फेर ली, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। यानी जिस मजलिस में वो लीड कर रहा था, ठीक है? सरदार बनकर बैठा था, उसने अपने जो स्टाइल है, उसको क्या किया? एक पीठ फेर लिया, ठीक है? और फिर तकब्बुर किया, ठीक है? सबको रद्द कर रहा है, तुम्हारी बातें दुरुस्त नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम जादूगर कहें, नहीं, नहीं, वो जो कलाम पेश कर रहा है वो जादू नहीं है, ठीक है? तुम कह रहे हो काहिन है, नहीं, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है? तो इस तरह से उसने क्या किया? तकब्बुर किया। फिर फ़क़ाला, अब ये सब कुछ करने के बाद, अभी कुछ कहा नहीं था, अब कह रहा है। अभी बस उसका वो फेशियल एक्सप्रेशन, उसका जो स्टाइल है वो बताया जा रहा है। अब क्या कहता है देखिए, फ़क़ाला, फिर कहा, इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअसर। फ़क़ाला, फिर कहा, इन नहीं, हाज़ा ये, इल्ला मगर, सिहरुन युअसर, जादू है जो पहले से चला आ रहा है, जो असर रखता है। हाज़ा से मुराद क्या है? कुरान। क्या बोला फिर आखिरकार उसने? कि कुरान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जादू है जो पहले से चला आ रहा है। यानी पुरानी रिवायत है, पहले ज़मानों में भी ऐसा होता था। वही सिलसिला अब तक नक़ल हो रहा है। ये उसर किससे है? असर से। असर है यानी आसार बोलते हैं। मतलब कोई बात नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फिर क्या कहता है? इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। इन हाज़ा नहीं है ये, इल्ला मगर क़ौलुल बशर। कौल है, बात है एक इंसान की। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान का कौल है, राइट? ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ कलाम है, इंसान का कलाम है, राइट? सूरह नहल में भी इसी तरह की बात आती है ना कि इन्नमा युअल्लिमुहु बशर। ये तो महज़ कोई इंसान ही है जो इसको सिखाता है। तो ये सारी बातें इसने कही, हुँ? क्यों कही इसने ये बातें? इसलिए कि लोगों के दिलों में कुरान के बारे में शक पैदा हो, हुँ? और वो साबित कर दे कि ये कलाम जो है ना, ये वही नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ नहीं है, बल्कि क्या है? एक इंसान का कलाम है, इंसान की बात है, कौलुल बशर है। तो क्या समझ में आता है? इन तमाम आयत से क्या समझ में आता है? अल्लाह ताला इस वाक़ये को इतनी तफ़सील से क्यों बयान कर रहे हैं? उसके चेहरे के तासुरात, उसका गौर-व-फ़िक्र का अंदाज़, हाँ? उसकी बातें, उसका जो लीडरशिप था, उसकी पोज़ीशन जो थी, उसका माल, उसके बेटे, उसकी जायदाद, हुँ? अल्लाह ताला एक-एक चीज़ तफ़सील से बयान कर रहे हैं, पूरा नक्शा खींच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये वाज़ेह हो जाए कि दुनिया का माल इंसान को किस कदर मुतकब्बिर बना देता है, राइट? हक़ को पहचान लेने के बावजूद इंसान इनाद में, दुश्मनी में किस तरह मुब्तला हो जाता है, राइट? वो सिर्फ़ इनकार ही नहीं करता बल्कि क्या करता है, गलत बयानी भी करता है। हक़ को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, राइट? पहले देखिए ये बताया गया कि हक़ क्या है, दाई को क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह की गई ना पहले, राइट? किन लोगों से अगर वास्ता पेश आए तो किस तरह से, किन हालात में क्या रवैया होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बताई गई, राइट? अब ये वो लोग होते हैं जिनके पास माल भी होता है, औलाद भी होती है, इल्म भी होता है,
سرداری بھی ہوتی ہے، سماج میں مقام بھی ہوتا ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اتنا مقام ہے، ان کی اتنی پوزیشن ہے، تو یہ جب کہہ رہے ہیں ایسا ایسا ہے تو پھر صحیح ہی ہوگا۔ تو جو عوام الناس ہے پھر کیا کرتے ہیں، وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، right؟ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے ہیں، right؟ جدھر وہ اشارہ کریں گے لوگ اسی طرف چل پڑیں گے۔ اگر وہ کسی کو اچھا کہہ دیں، کسی کے بارے میں قصیدے پڑھنے لگے تو وہ اچھا ہی ہے، اور کسی کو اگر برا کہہ دے تو لوگ بغیر سوچے سمجھے پھر اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس میں نا ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ تو کیا یاد رکھنا ہے؟ یاد رکھنے والی چیز کیا ہے؟ کوئی شخص بظاہر دنیا میں کتنا بھی بڑا مقام کیوں نہ رکھتا ہو، کتنا بھی اس کی پوزیشن ہو، کتنا بھی مالدار ہو، اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ اللہ کے کلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی فالو نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اندھی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ تو دو کردار ہمارے سامنے پیش کیے گئے، ایک وہ کردار ہے جس کا اخلاق دائی کا کردار، جس کا انداز کیسا ہوتا ہے، جس کا طرز فکر کیسا ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہے اس کا اپوزٹ، اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، اس کا رویہ، اس کا تکبر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا کام کرنے والوں کو، دائی کو کس انداز میں رہنا ہے، کس کو آئیڈیلائز کرنا ہے اور کن کو آئیڈیل نہیں سمجھنا ہے۔ یہ دیکھیے ایک عام انسانی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا طاقتور جو ہوتا ہے یا جو مشہور شخصیات ہوتی ہے نا اس سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ کہہ رہا ہو، ہم ان کی باتوں کو، ان کے جو انداز ہے، اس کو ہی کیا سمجھتے ہیں، حرف آخر سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے خلاف سوچ رکھنے والے ہیں، یا پھر اسی قسم کا تکبر انداز اختیار کرنے والی ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ اب دیکھیے انجام بتایا جا رہا ہے اس کا، رائٹ؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَأُصْلِهِ سَقَرَ، ان قریب میں جھونکوں گا اس کو، ڈالوں گا اس کو، کدھر؟ سقرا، دوزخ میں۔ سقر جو ہے نا جہنم کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، وما ادراک ما سقر، اور کیا تم جانو کیا ہے سقر، تم کو کیا پتا دوزخ کیا ہے؟ کیسی ہے دوزخ؟ تمام اس کی اب صفات آ رہی ہیں، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی، یعنی جو چیز اس میں داخل ہو جائے گی وہ اس کو اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی چھوڑے گی اس کو، مکمل طور پر اس کو برباد کر ڈالے گی، جیسے حطامہ ہوتا ہے پورا کرش کر ڈالے گی۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، لواحۃ للبشر، لواحۃ جھلسا دینے والی، للبشر جسم کو، یعنی وہ انسان کی کھال کو جھلسا دے گی، بگاڑ دے گی، اس کی جو اسکن ہوگی وہ جل جائے گی۔ اب جب اسکن جل جائے گی تو پھر ختم عذاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کیا فرماتے ہیں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل لائیں گے، ایک کھال جل گئی دوسری چینج چینج، تو لواحۃ للبشر یعنی جھلسا دینے والی ہے وہ، للبشر بدن کو، جسم کو، لواحۃ لہو سے ہے، ٹھیک ہے،
تو لوہن کے معنی ہوتے ہیں جلد یعنی اسکن کی رنگت کا بدل جانا. جو اسکن ہے نا اس کی جو رنگت ہے وہ بدل جانا، چاہے وہ آگ سے ہو یا شدید گرمی سے ہو، دھوپ سے، پیاس سے، کسی بھی چیز سے، یا طویل سفر سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید دھوپ ہوتی ہے نا تو انسان کے چہرے کا رنگ کیسے بدل جاتا ہے، right؟ یا پھر بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے تو اس کا چہرہ بھی کیسے سیاہ پڑ جاتا ہے. یا پھر سخت پیاس ہے تو اس وقت بھی جلد کیسی ہوتی ہے، بے رونق، خشک ہو جاتی ہے. یا پھر آگ کے قریب کام کرنے والوں کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں، اس کی رنگت بدل جاتی ہے، وہ جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو لوہن کیا ہے پھر، لواحتن یعنی جو اسکن ہے وہ اس کی رنگت چینج ہو جانا، بدل جانا، جسم کی حالت بگڑ جانا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی پوری کھال جو ہے اس کو بدل کر رکھ دیا جائے گا. اور بشر آپ کو پتا ہے بشر کس کے لیے آتا ہے، اسکن کے لیے. انسان کو بھی بشر کہتے ہیں اور بشر اسکن کے لیے آتا ہے، چمڑا، کھال. دیکھیے انسان کی جو کھال ہے نا وہ اسکن جو ہے دوسری مخلوقات سے ڈفرنٹ ہے. کسی کے بال ہوتے ہیں اسکن پہ، کسی کے پر ہوتے ہیں، یا پھر کسی کا جسم کوئی اور طرح سے ڈھکا ہوتا ہے. لیکن انسان کی جو اسکن ہے وہ اور ہوتی ہے، الگ طرح کی ہوتی ہے. تو جہنم کی جو آگ ہے نا اس کا جو پہلا جھونکا ہوگا وہ کیا کرے گا، کھال کو سکڑ دے گا، جلا دے گا، بالکل ختم کر دے گا. پھر کیا ہوگا، پھر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، نئی کھال دے دی جائے گی ان کو. پھر وہ جل جائے گی، اتر جائے گی، پھر اس کی جگہ اور دوسری کھال لائی جائے گی، چڑھائی جائے گی، پھر وہ بھی جل جائے گی، پھر دوبارہ کھال چینج کریں گے، دوبارہ اسکن چینج کریں گے. یہ عمل بار بار ہوگا کیونکہ اسکن پر ہی احساس ہوتا ہے نا جلنے کا، تاکہ اس کو درد محسوس ہو. تو یہ ہے سقر کا انجام. ٹھیک ہے، نہ باقی رکھنے والا ہے اور نہ چھوڑنے والا ہے. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں علیہا تسعۃ عشر، علیہا اس پر، کس پر، جہنم پر، تسعۃ نو، عشرہ 10، 9 10 کیا ہوتا ہے، 9 اور 10 19. ٹھیک ہے، تو اس پر یعنی جہنم پر 19 ہیں. 19 کیا ہے، 19 فرشتے مقرر ہیں. ٹھیک ہے، 19 فرشتے اس پر جہنم پر مقرر ہیں. وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا اصحاب الناری آگ کے ساتھی. آگ کے ساتھی یعنی دوزخ کے، یہاں پر نگران کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، جہنم کے داروغہ، الا مگر، ملائکتن مگر فرشتے. نہیں ہم نے بنایا جہنم کے داروغہ کو مگر فرشتے، یعنی ہم نے دوزخ کے جو نگران ہے، داروغہ ہے، وہ صرف اور صرف فرشتے ہی بنائے. ما اور اللہ حسر کے لیے آیا. ٹھیک ہے، یعنی جہنم کا انتظام ہم نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے. ٹھیک، وما جعلنا عدتہم اور نہیں ہم نے بنایا عدت ان کی، عدت یعنی ان کی تعداد، عدتہم الا مگر فتنۃ للذین کفروا مگر فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. ہم نے ان کی جو تعداد ہے نا، کون سی تعداد، فرشتوں کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے، 19. تو یہ جو تعداد ہے یہ صرف اور صرف کافروں کے لیے فتنہ بنایا ہے. اب یہ جو تعداد ہے یہ کیسے فتنہ بنائی گئی ہے، یا پھر ان کی تعداد، فرشتوں کی تعداد کیوں فتنہ بنی، تعداد آزمائش کیسے بنی. دیکھیے یہ جو 19 ہے نا نمبر، بظاہر کیسے نظر آتا ہے، بہت کم ہے، اسمال فگر ہے نا. تو یہ اسمال فگر، یہ 19 جو ہے نا، یہی چیز مشرکین کے لیے فتنہ بن گئی. ٹھیک ہے، مشرکین نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا،
جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغ جو ہے یہ نگران ان کی جب تعداد کا ذکر کیا تو ابو جہل نے کہا اے گروہ قریش کیا تم میں سے 10 آدمی بھی ان فرشتوں میں سے ایک پر غالب نہیں آ سکتے؟ تم 10 مل کر ایک کو ہرا نہیں سکتے، اس پر غالب نہیں آ سکتے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، یعنی ہم نے دوزخ کے داروغہ ایسے فرشتوں کو بنایا جن کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں مغلوب یعنی ان کو ہرا سکتے ہیں کوئی. ٹھیک ہے. ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا کلدہ بن اسید. اوکے. تو یہ پہلوان نے کیا کہا تھا، اے قریشیوں تم سب مل کر ان میں سے 2 کو پکڑ لینا اور باقی 17 کے مقابلے کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں. دیکھیے کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. 19 بولے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو تم کیا کرو پورے قریش مل کے 2 کو سنبھال لو، میں 17 کو نپٹ لوں گا. بہت مغرور شخص تھا، یہ طاقتور بھی تھا. اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیلنج کیا تھا کشتی کا، اور کشتی ہوئی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہرا بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی ہم نے ان کی تعداد اس لیے بیان کی ہے کہ یہ کافروں کے لیے آزمائش بن جائے. وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو تھوڑی سی تعداد ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے. ہم یہ جہنم کے جو نگران ہیں ان کو پکڑ کے ایک طرف کر دیں گے اور خود باہر نکل جائیں گے، جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. اس طرح سے مذاق کرنے لگے. دیکھیے جو مجرم ہوتے ہیں نا، مثلا کوئی بینک ڈکیتی کا ارادہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا جرم کرنا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر چوکیدار کتنے ہیں یا پھر ان کی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی مزاحمت کتنا اپوز کر سکتے ہیں، ان کے پاس کون سے ہتھیار موجود ہیں، کون سے وقت ان کو قابو میں کیا جا سکتا ہے. ساری چیزیں سوچتے ہیں. جو بڑا ایک جرم کرنے والے ہوتے ہیں، بینک میں مثلا چوری کرنے والے ہیں، تو یہ تمام چیزیں وہ سوچتے ہیں. بالکل اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا کیا، اپنا جو دنیاوی علم ہے نا یا جو مال ہے طاقت ہے، اس کو کیا کرنے لگے، آخرت کو دنیا کے پیمانوں سے اس کو ناپ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کی عقل ان کی سمجھ اتنی محدود ہے، اتنی لمیٹڈ ہے کہ آخرت کو بھی وہ اسی حساب سے کر رہے ہیں کاؤنٹ. تو اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. ہم تو ان سے مقابلہ کر لیں گے، ان کو سنبھال لیں گے. تو اس طرح سے پھر یہ تعداد کیا ہوگی ان کے لیے، فتنہ، ان کو بھٹکانے کا ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ تعداد صرف فتنہ بنانے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ کیا ہے، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لِيَسْتَيْقِنَ یقین سے ہے، تاکہ یقین آ جائے. کس کو یقین آ جائے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، تاکہ وہ لوگ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی. کس کی طرف اشارہ ہے، یہود و نصارہ. کس بات پر وہ یقین کر لیں، وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ قرآن، ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جہنم کے فرشتوں کی تعداد 19 بیان کی گئی، اور قرآن نے بھی وہی تعداد بتائی. تو اب اہل کتاب کے لیے یہ چیز کیا ہوئی، بالکل واضح ہو گئی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ ہی کا کلام. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کافروں کے لیے فتنہ بن گئی، لیکن اہل کتاب کے لیے کیا بن گئی یہ چیز، یہ تعداد ان کے یقین کا ذریعہ بن گئی. پھر کیا ہوا، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور زیادہ ہو جائے الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، کیا زیادہ ہو جائے، ایمانا، ایمان، تاکہ ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے. اب ایمان والوں کا ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. جب قرآن میں
وہی بات بیان کی گئی ہے جو پہلے آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ ہم، تو یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک بات کی ایک اور گواہی مل گئی، کنفرم ہو گیا، پہلے کی کتاب میں موجود تھا، اب بھی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم، کہ وہ تصدیق ہوتی ہے، ارے پہلے کتابوں کے بھی اس میں تھا، ابھی بھی ہے، right؟ تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بات جب اس کی ایک اور گواہی مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتی، یقین آ جاتا ہے، right؟ جیسے ہوتا ہے نا، ہم بھی دیکھیے کسی اور جیسے اہل کتاب کی بک میں کوئی وہ چیز دیکھیں جو قرآن میں بھی موجود ہے، تو اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کتنی خوشی ہوتی ہے، اور پختہ ہوتا ہے، ارے بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، right؟ تو وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، ولا یرتابا، اور نہ شک میں رہے، الذین، وہ لوگ، اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی، والمؤمنون، اور مومن، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور جو مومن ہے وہ یرتابا کس سے؟ ریب سے، شک میں نہ پڑے، مومن کس بات میں شک نہ کرے کہ یہ کلام برحق ہے، ٹھیک ہے، یہ پیغمبر سچے ہیں، اس میں شک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وَلِيَقُولَ، اور تاکہ یقولا، وہ کہیں، کون؟ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی، اور پھر وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کافر وہ کیا کہتے ہیں؟ ماذا، کیا، ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے، بہذا، اس کے ساتھ، مسئلہ، مثال کے، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقین اور کافر یہ کہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، مطلب یہ مثال کیوں دی گئی ہے، کیا مطلب اس کا؟ اب ذرا غور کریے، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ وہ کلام کے اندر کچھ نہ کچھ نقطہ نکال لیتے ہیں، ان کے سامنے کتنا بھی مؤثر سے مؤثر بات کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے بہت اچھے لاجک سے بات پیش کریں، بہترین دلیل کے ساتھ بات کریں، لیکن جن کے اپنے اندر خرابی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک لفظ لائیں گے یا کوئی ایک جملہ چن لیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں پھر بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ آپ کی بات میں کانٹرڈکشن ہے، آپ کی بات میں تضاد ہے، یا پھر آپ بالکل غلط کہیں، چاہے آپ کتنا بھی لاجک دیں، کتنی بھی درست بات کیوں نہ کہیں، دلیل کے ساتھ دیں، لیکن جن کے اندر خرابی ہوتی ہے نا وہ پھر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نہیں بدلتی، حق تو حق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ ان مثالوں سے کیا ارادہ رکھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اس چیز کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، قرآن ایک ہی ہے، ایک ہی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ایک جیسا ہی کلام نازل ہو رہا ہے، اب وہ کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا، ایسا کیوں؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل کا حال مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، روز نئی نئی آیات آتی ہیں، ہر آیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں ایک یقین پیدا کرتی ہے، اب یہی چیز بعض لوگوں کے لیے کیا ہے؟
کچھ بھی اثر نہیں کرتی، بیکار ہوتا ہے ان کے لیے۔ ہم، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور بعض لوگوں کے کیا ہوتا ہے، نہیں یہ تو بس برین واش ہے، یہ گمراہ کیا جا رہا ہے، ہوتا ہے نا؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ انسان کی طلب، سنجیدگی، سنسیئرٹی اور شوق، رائٹ؟ مثلاً مثال سے سمجھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہی نہیں ہے، ہم، آپ جاتے ہیں اسٹور، مثلاً آپ کو فرنیچر خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جا رہے ہیں فرنیچر کے شو روم میں، ہم، تو جب آپ کو خریدنا ہی نہیں ہے، آپ چلے گئے اسٹور میں، تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم، آپ ہر چیز پر مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیسا پلنگ ہے، یہ کیسا صوفہ ہے، ہم، یہ کرسی دیکھو، اس کو کون خریدے گا؟ مطلب آپ ہر چیز میں پھر کیا کریں گے؟ نقص نکالیں گے، ہم، ایک طرف سے داخل ہوں گے، دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ کب؟ جب آپ کو خریدنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو واقعی خریدنا ہوتا ہے، ہم، آپ گئے اسی لیے ہیں کہ آپ کو خریدنا ہے، تو اس وقت آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، آپ بار بار پوچھتے ہیں یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کس لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کی تفصیل بتائیے، رائٹ؟ وہ بھی آگے سے آپ کو تفصیل پیش کرتا ہے، تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ رویے میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح جب کسی چیز کے ساتھ انسان سنجیدہ ہوتا ہے، ہم، اس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کا شوق ہوتا ہے، تو اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور جب اس کو غیر سنجیدہ لے رہا ہے، ہاں، اس کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ مذاق اڑائے گا، اعتراض کرے گا، بحثیں کرے گا۔ یہی معاملہ پھر قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، رائٹ؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ ہم، دیکھو قرآن میں لکھا ہے کافروں کو مارو، پڑھو تو صحیح اس کو اچھے سے، کہاں لکھا ہے کن کافروں کو مارو، کس حالت میں، کس کنٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے؟ پورا کنٹیکسٹ نہیں پڑھتے، اس کے چند جملے لے لیتے ہیں اور پھر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا؟ کہ قرآن ایکسٹریمزم ہے۔ ہوتا ہے نا یہ؟ تو یہ کون کرتا ہے ایسا؟ جو ایمان نہیں رکھتا، کس چیز پر؟ کہ اللہ کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سراسر حق ہے، وہی کلام ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کافرین کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے، چلا آ رہا ہے پہلے سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ آزماتا ہے، رائٹ؟ تو یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ کہ جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے نا، اللہ انہیں ایسی صورتحال میں ڈال دیتا ہے کہ وہ خرابی اور زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، right؟ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کا امتحان لیتا ہے، right؟ اور ہم سب کا امتحان کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں، اب کہاں تک پہنچے، اب کیا لیول ہے ایمان کا، ان مواقع سے، ان حالات سے ہمارا ریئیکشن کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، right؟ تو اسی لیے ضروری کیا ہے؟ انسان کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، خالص ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، right؟ ورنہ انسان بار بار پھسلتا ہے، گرتا ہے، right؟ اللہ تعالیٰ اس کا بار بار امتحان لیتے رہتے ہیں، تو رجوع اللہ ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو واقعی سنجیدہ ہے، جو واقعی چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔
वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुआ। वमा यअलमु, और नहीं यअलमु, वो जानता है, जुनूद रब्बिका, तेरे रब के लश्करों को, इल्ला, मगर, हुआ, वही। हम्म, और नहीं जानता तेरे रब के लश्करों को कोई भी मगर वो खुद। कौन? अल्लाह ताला। यानी तेरे रब के लश्करों का, आर्मी का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को है। अब ये लश्कर कौन हो सकते हैं? ये फरिश्तों में से भी हो सकते हैं, इंसानों में से भी, जिन्नात में से भी, राइट, अबाबील में से भी हो सकते हैं। जिस तरह वो हाथियों को अल्लाह ताला ने, जो अब्राहा लेकर आया था, अबाबिल, किस तरह से वो उस पत्थर मार के उनको खत्म किए हैं, राइट। छोटी सी चिड़िया की भी शक्ल में ये लश्कर हो सकते हैं, ठीक है। तो वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुआ, ठीक है। अल्लाह ताला के लश्कर को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, ठीक है। उसके काम करने के लिए और उसके अहकाम पर अमल करने के लिए क्या है, बड़े 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 लश्कर मौजूद हैं। वमा हिया इल्ला जिक्रा लिल बशर। वमा हिया, और नहीं है, हिया वो, इल्ला, मगर, जिक्रा, क्या है, नसीहत है, लिल बशर, किसके लिए? इंसानों के लिए। ये सब कुछ नहीं है मगर इंसान के लिए एक जिक्र है, नसीहत है, याद दहानी है। ये नसीहत क्या है? किस चीज का, किस चीज को यहाँ पे जिक्र कहा जा रहा है? ये आग, जहन्नुम, ये सब कुछ दरअसल क्या है? एक बहुत बड़ी नसीहत है, याद दहानी है। आग से बढ़कर कोई नसीहत नहीं है, राइट। यही वो चीज है ना जिसके जरिए कहा गया, कुम फअंजिर, उठो, डराओ। देखिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम का जो जिक्र किए हैं ना कुरान में, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ये नसीहत है हमारे लिए, ठीक है। काफिरों का जो अंजाम होगा, जिसको बताया जा रहा है इतना तफसील से, ऐसी आग होगी, ऐसा ऊपर चढ़ने को कहा जाएगा, फिर फिसलेंगे, फिर गिरेंगे। हम्म तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की रहमत है ये। अगर ये बताया ना जाता तो आप सोचिए, हमको फिर कैसे पता चलता कि अंजाम क्या होगा झुटलाने वालों का। तो वमा हिया इल्ला जिक्रा लिल बशर। बाकी तमाम आयतें देखिए छोटी छोटी है, लेकिन आयत नंबर 31 थोड़ी सी बड़ी है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, वल कमर, कसम है चांद की, ठीक है। और ये कल्ला इससे पहले भी कई बार गुजरा, ला उक़सिमु, ठीक है। तो कल्ला, हरगिज नहीं, कसम है चांद की। अब अल्लाह ताला यहाँ पर कसम खा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चांद की, वल्लैली इज अदबरा, वल्लैली, और रात की, यानी कसम है रात की भी, इज, जब, अदबरा, क्या हो जाए, जब वो पलट जाए, ठीक है। दुब्र क्या होता है? पीठ दिखाना, जब वो पीठ दिखाए, यानी रात की कसम जब वो ढल जाए। फिर क्या कहा जा रहा है? वह सुबह इजा असफर, और सुबह की कसम है, सुबह की जब, असफर, जब वो रोशन होती है, ठीक है। असफर किससे है? सफरा से। सफरा किसको कहते हैं? सीन फारा, सफर कहते हैं किसी चीज का खुल जाना, जाहिर हो जाना, ठीक है। सफरतिल मरातु का मतलब होता है औरत ने अपना चेहरा खोल दिया, ठीक है। क्योंकि औरत की सबसे बड़ी जो खूबसूरती या जीनत होती है, वो कहाँ पर होती है? चेहरे पर, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या वर्ड आता है? सफरतिल मरातु। कुरान में भी आता है ना, सूरह अबसा में क्या आता है? वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा, उस दिन कुछ चेहरे कैसे होंगे? बहुत रोशन, चमकते, हसीन होंगे। तो असफरा का मीनिंग क्या है? सफरा, खूब रोशन, चमकता हुआ। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वस्सुबहि इजा असफरा, कसम है सुबह की जब वो रोशन हो जाए। हम्म?
یعنی وہ وقت جب اندھیرا ہٹ جاتا ہے، روشنی پھوٹ پڑتی ہے، آسمان اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اب دیکھیے فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، ہم، اس وقت آپ دیکھیے آسمان پر کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، سب سے حسین منظر ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے کا، ہم، دیکھیے کیسے رنگ بکھرے ہوتے ہیں نا، right؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر نا کسی نے میک اپ کر دیا ہو، کسی نے پینٹنگ کر دی ہو، right؟ غروب آفتاب بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن طلوع آفتاب جو ہوتا ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ زیادہ روشن ہوتا ہے، زیادہ حسین ہوتا ہے، رائٹ؟ بہت خوبصورتی ہوتی ہے دیکھیے، مدینہ میں تو خوبصورتی فجر کے بعد کی جو ہوتی ہے نا، اس کو تو کبھی نہیں بھولتا انسان، رائٹ؟ دیکھیے آپ کتنا خوبصورت نظر، right؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ چاند کی، right؟ جب چاند طلوع ہوتا ہے، ہم، تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو یہ نہ کہے کہ دیکھو چاند، ہر کوئی کہتا ہے دیکھو چاند نکلا ہے، right؟ اسی طرح جب صبح روشن ہو جاتی تو کوئی بھی شخص اندھیرے میں نہیں رہتا، ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے، ہوتا ہے نا؟ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کو خود بخود اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، چاند کی روشنی، ہم، صبح کی روشنی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ دونوں وقتوں کی، ان کی روشنیوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، کیونکہ یہ واضح ہے، نظر آنے والی چیزیں ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے ان کو، روزانہ دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا لاحدل کبر، بے شک وہ یعنی جہنم ضرور، یقیناً ایک ہے، کبر بڑی چیزوں میں سے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی جہنم بڑی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے، اس کے بارے میں غلط فہمی میں مت رہو، بہت بڑی آفت ہے۔ جس رب نے چاند کو بنایا، جس رب نے صبح کو پیدا کیا، ہاں، صبح کو روشن کیا، حسین بنایا، اسی رب نے جہنم کو بھی بنایا ہے، جس طرح چاند ہر ایک کو نظر آتا ہے نا، ہم، صبح کا روشن ہونا، یہ بھی ہر ایک کو نظر آتا ہے، اسی طرح یقین کر لو کہ جہنم بھی کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، اس کو سنجیدگی سے لو، غور و فکر کرو۔ کوبر جو ہے نا، یہ کبرا کی جمع ہے، کبرا یعنی بہت بڑی، یعنی یہ جہنم بہت بڑی آفت ہے، اور کیا ہے؟ نذیر للبشر، نذیر ڈراوا ہے، للبشر کس کے لیے؟ انسان کے لیے، یہ انسان کے لیے انذار ہے، ڈراوا ہے۔ پھر کیا کرے انسان؟ لمن شاء منکم، اس کے لیے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدم کہ آگے بڑھ جائے، او یتاخر یا پیچھے رہ جائے، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ یہاں تم سے مراد کون ہے؟ منکم میں تم یعنی کون؟ ہم سب، ٹھیک ہے؟ چاہنے کا جو اختیار ہے نا، وہ انسان کو دیا گیا ہے، اب کون کیا چاہتا ہے؟ یا تقدمہ چاہتا ہے یا یتاخرہ چاہتا ہے، آگے بڑھ جانا چاہتا ہے کس چیز میں؟ نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، یا پھر پیچھے رہ جانا چاہتا ہے کس چیز میں؟ نیکی میں، بھلائی میں، right؟ یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، یا تقدمہ آگے بڑھ جانا چاہتا ہے برائی میں، شر میں، چاہتا ہے انسان یہ برائی میں، شر میں آگے بڑھے، یا پھر یتاخرہ پیچھے رہ جائے نیکی میں، خیر میں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں معنی آتے ہیں، آگے بڑھ جائے نیکی یا برائی میں، یا پھر پیچھے رہ جائے نیکی یا برائی میں، یعنی راستہ کھلا ہے، موقع سامنے ہے، چوائس دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی اور خبردار بھی کر دیا، اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں چھوڑا ہے؟ انسان کے، ٹھیک ہے؟ تو لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، باب تفاعل سے ہے، دیکھیے تو کیا سمجھ میں آتا ہے ان تمام آیات سے؟
دیکھیں یہاں پر نا جو صبح ہے نا، یہ کوئی عام صبح نہیں ہے، معرفہ ہے، خاص صبح کی بات ہو رہی ہے۔ اس روشنی کی بات ہو رہی ہے جو بالکل واضح ہے، صاف ہے، کلیئر کٹ ہے، ایسی روشنی جو سب کو نظر آ رہی ہے، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو جس طرح صبح کی روشنی واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل اسی طرح جہنم بھی ایک حقیقت ہے، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ریالٹی ہے، ایک یقینی چیز ہے۔ کوئی قصہ کہانی الوژن نہیں ہے۔ چمکتا ہوا چاند کس کو نظر نہیں آتا؟ ہم؟ کون کہتا ہے کہ مجھے چاند نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے چاند ہے تو ہم؟ مجھے دیکھنا نہیں ہے چاند، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، کہتا ہے کوئی ایسا؟ ہم؟ کوئی نظر انداز کرتا ہے اس چیز کو؟ کوئی کہتا ہے صبح کی روشنی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ سب کو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے صبح کی جو روشن ہو۔ سورہ کے شروع میں کیا کہا گیا؟ قم فانذر، اٹھو اور انذار کرو، ڈراؤ۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ نذیرن للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا ہے۔ اب سوچیے آپ، یہ سب کچھ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اگر انسان بیٹھا رہے، ہم، بھلائی کی طرف آگے نہیں بڑھے، کوئی عمل نہ کرے، سستی دکھائے، ہم، کرنے اور نہ کرنے کو برابر سمجھے، تو پھر کیا ہے ایسے کے لیے؟ ہم، جہنم۔ اسی لیے فرمایا کہ جہنم ایک بہت بڑا ڈراوا ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم، جو چاہے وہ آگے بڑھ جائے نیکی میں، اور یتأخر، اور شر کو، برائی کو پیچھے چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، برائی کو تاخیر کر دے، جنت کی طرف کیا کرے؟ قدم بڑھائے، اور جہنم کو کیا کرے؟ پیچھے چھوڑ دے۔ تو میدان کھلا ہے، موقع سب کو دیا گیا ہے، چوائس انسان کے ہاتھ میں۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا